शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अमजद शेयर कर रहे हैं। अमजद कहते हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 16 साल पुरानी बात है। मेरा एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, तो उसके साथ काफ़ी दिन मैं घूमता फिरता रहा। उसको मैंने कराची की बड़ी फेमस जगह भी दिखाई। एक दफ़ा बारिश की रात थी, तो हम लोग कराची नेशनल हाईवे सुपर हाईवे से गुजर रहे थे। रात तकरीबन टाइम होगा 2 बजे का, डेढ़ पौने 2 बजे का टाइम था। हम लोग एक दोस्त के पास दावत पर गए हुए थे। उनका फार्म हाउस नेशनल हाईवे से लिंक करके आगे काफ़ी दूर पड़ता था, तो वहाँ से वापसी पर देर हो गई। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, सर्दी की यख रात थी, ठंडी हवाएं और साथ बारिश। जैसे ही हम लोग गाड़ी आगे नेशनल हाईवे पर लेकर जा रहे थे, एकदम से गाड़ी रुक गई, बंद हो गई। पता नहीं गाड़ी को एकदम से क्या हुआ, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर हम लोगों ने ट्राई की, कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। वहाँ पर भी हम लोगों को तकरीबन 15-20 मिनट लग गए गाड़ी को स्टार्ट करते, कोशिश करते। अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी हम लोगों की स्टार्ट हो गई। तो मेरा दोस्त ये कहने लगा कि काश गर्मा गर्म चाय मिल जाती, तो इस मौसम में चाय पीने का अपना ही लुत्फ होता है। मैंने उसे कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है चाय पीने को, लेकिन यहाँ पर इस वक्त बारिश में तो कोई भी ऐसा ढाबा, कोई भी ऐसी जगह नहीं है। चाय तो अब हमें शहर में ही जाकर मिल सकती है। उसने कहा कि हाँ ये बात तो है। हम लोग बड़े आराम से गाड़ी चला रहे थे, बारिश खासी तेज़ थी, तो हम लोगों ने यही था कि घर पहुँचना है, कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, आराम से गाड़ी चलाते हैं। तभी हम लोग जैसे ही गाड़ी को लेकर जा रहे हैं तो उसकी नज़र पड़ी, वहाँ पर नेशनल हाईवे पर ही एक लिंक रोड भी है, अंदर की तरफ जाता है वो कहने लगा वहाँ पर कोई रोशनी है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई जगह है, चलो देखते हैं वो कौन सी जगह है। मैंने उसे कहा कि ये रात का जो पहर है, ये इस तरह से हम किसी नई लोकेशन को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान के, तो रात के वक्त इस तरह से हमें किसी नई जगह पर नहीं जाना चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं होता, देखते हैं। जैसे हम लोग उस लिंक रोड पर बिल्कुल थोड़ा सा हम लोगों ने टर्न किया, तो हमें सामने एक ऐसी जगह नजर है जिस तरह से कुछ चाय का ढाबा होता है। हम लोग हैरान परेशान कि इतनी रात को बारिश में इस वीराने पे ये चाय का ढाबा कैसे। जैसे एक बकायदा वहाँ पर लाइट लगी हुई थी और चाय की, जैसे हमने वो शीशा वगैरह खोला तो चाय की खुशबू महक रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि वाह ये तो कमाल ही हो गया कि हम लोगों का इतना दिल चाह रहा था चाय पीने को, चाय तो हमें मिल गई है। उसने कहा कि देखो मैंने ये जगह देखी है, तो मुझे एकदम से लगा है कि हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी ऐसी जगह, क्योंकि यहाँ पर आबादी तो है नहीं, ना ही वहाँ पर कोई पास कोई घर है या कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग हों। तो कोई एक ऐसी ही जगह हो सकती है कि जहाँ पर उस वक्त कोई मौजूद है, तो देखने में क्या हर्ज था। तो हम लोगों ने हॉर्न बजाया, गाड़ी थोड़ी आगे की। वो लिंक रोड जो था वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं था, नॉर्मल था, जैसे एक नॉर्मल सिंगल रोड होता है वैसे था। तो चाय के ढाबे के करीब ही हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की। एक बूढ़ा आदमी था, जैसे वो बाकायदा चाय का एक ढाबा बना हुआ था, तो वो चाय बना रहा था। हमने हॉर्न दिया तो वो आ गया, तो कहने लगा कि चाय बड़ी गर्मा गर्म है, अभी लेकर आता हूँ। हम उसके मुंह की तरफ देखकर हैरान एक दूसरे को देखने लगे कि हमने तो अभी चाय का पूछना था, ये पहले ही चाय खुद ब खुद ही कहने लग गया। 2 मिनट में गया और चाय की कप लेकर आ गया। हमने उसे कहा कि हमने तो अभी चाय का बोला ही नहीं था। तो वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा और ये कहने लगा कि इतनी रात को यहाँ पर सिर्फ वही आते हैं जिनको चाय पीनी होती है, वरना भला इस साइड पर कोई क्यों आएगा। अब जब हम लोग दावत से निकले थे तो मेरा वो जो दोस्त था उसने मेरे दोस्त के लिए कुछ मिठाई के डिब्बे दिए थे। उनके गोट की बड़ी मशहूर मिठाई थी,
وہ اس نے ہمیں دے دیے. وہ ڈبے بھی ہمارے پاس تھے. ایک دم سے وہ جو بزرگ آدمی تھا، جو بابا سا تھا، جس نے ہمیں وہ چائے دی، ہوٹل والا جو تھا، چائے دینے کے بعد وہیں پر کھڑا رہا. ہم نے اسے کہا کہ بابا بارش ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جاؤ، ہم ہارن دیں گے تو آپ آ جانا. اس نے کہا مٹھائی کی خوشبو آ رہی ہے، تم لوگوں کے پاس مٹھائی ہے؟ ہم لوگ بڑے حیران کہ ہمیں ابھی تک خوشبو نہیں آئی، اس کو کیسے خوشبو آ گئی ہے. ہم نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس مٹھائی ہے. بس اس نے مانگی نہیں، بس اتنا کہا اور چلا گیا. ہم لوگوں نے چائے پی، ہارن دیا، وہ آ گیا، پیسے بھی دے دیے. تو جب ہم لوگ واپس پلٹنے لگے تو پھر گاڑی رک گئی، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ یہ کہنے لگا کہ میں گاڑی کو دھکا لگاتا ہوں، گاڑی پھر سٹارٹ ہوگی. اس نے پیچھے سے گاڑی کو جب پش کیا، دھکا لگایا، اس میں اتنی طاقت تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ کسی کھلونے کو دھکیل رہا ہے. اس نے فل سپیڈ میں گاڑی دھکیل لی. جبکہ جب اس نے ہمیں یہ آفر دی تھی، ہم لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ایک بوڑھا شخص ہے تو یہ کس طرح سے گاڑی کو دھکیل سکتا ہے. لیکن اس نے مسکراتے مسکراتے ہی گاڑی کو دھکیل دیا. وہ گاڑی کو دھکیل رہا تھا اور میں گاڑی کو سٹارٹ کر رہا تھا. ایک دم سے جو ڈرائیونگ مرر ہوتا ہے اس میں میری نظر پڑی. اس کا نہ تو چہرہ نظر آ رہا تھا، نہ ہی کوئی عکس تھا، لیکن گاڑی کو مسلسل دھکیل رہا تھا. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ گاڑی کو دھکیل رہا تھا، یہاں تک کہ گاڑی اس نے اتنی زور سے دھکیلی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی. گاڑی ہم لوگ اس لنک روڈ سے نکال کر ہائی وے پر لے آئے. ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ بوڑھا آدمی، اس نے ہماری اتنی مدد کی ہے تو چلو میں اتر کر جاتا ہوں، چاہے بارش ہے تو اس کو میں مٹھائی کا ایک ڈبہ دے آتا ہوں. ہمارے پاس 3-4 مٹھائی کے ڈبے تھے. میں نے اپنے دوست یاسر سے کہا کہ اگر تم کہو تو ایک مٹھائی کا ڈبہ ہم اس بوڑھے شخص کو دے دیتے ہیں. تو اس نے ہماری اتنی مدد کی ہے. جیسے ہی میں اترا، میں نے بیک سائڈ سے جو ہم لوگوں کی گاڑی کی جو ڈگی تھی وہاں سے میں نے وہ مٹھائی کے ڈبے نکالنے تھے. میں نے اس کو کھولا، مٹھائی کے ڈبے نہیں تھے، مٹھائی کے ڈبے غائب ہو چکے تھے. میں حیران، مٹھائی کے ڈبے کہاں گئے؟ نیکسٹ سیٹ پر دیکھا، کوئی مٹھائی کا ڈبہ نہیں تھا. پوری گاڑی میں کہیں کوئی مٹھائی نہیں تھی. میں نے اس سے کہا کہ مٹھائی کے ڈبے نہیں ہیں. اس نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہم لوگوں نے فوراً سے سوچا کہ شاید اس بوڑھے شخص نے نکال لی ہوگی، لیکن کب اور کیسے؟ ہم لوگ فوراً سے ڈھابے کی طرف گئے. میں نے گاڑی ٹرن کی، پھر ڈھابے کے پاس جیسے ہی ہم لوگ پہنچے لائٹ جل رہی تھی. نہ تو وہاں پر کوئی ڈھابا تھا، نہ وہاں پر کوئی بوڑھا شخص تھا، صرف وہ ایک پول سا تھا جس کی لائٹ جل رہی تھی. وہاں پر وہ جیسے اسٹریٹ لائٹ لگی ہوتی ہے، اور اس کے پاس وہ 4 مٹھائی کے ڈبے خالی پڑے تھے. دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا. یہ اتنا حیرت انگیز منظر تھا، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک یہ سین تھا کہ یہ ہوا کیا؟ وہ چائے، وہ آدمی، وہ ڈھابا، وہ سب کہاں گئے؟ جیسے وہ غائب ہو گئے پلک جھپکتے، جیسے ان کا وہاں پر کبھی وجود تھا ہی نہیں. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. فوراً سے میں گاڑی میں بیٹھا، ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کی. وہاں سے جب نکلے تو جیسے ہم لوگ ہائی وے پر ٹرن ہوئے، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی بوڑھا شخص ویرانے میں کھڑا تھا اکیلا، اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. ہم لوگ اس حد تک خوفزدہ ہوئے، ہم نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. پھر فل سپیڈ میں گاڑی ہم لوگ دے کر نکلے، گھر پہنچے. صبح جب ہم لوگ جا کے، ہم دونوں کو بہت سخت بخار تھا. میرے جو بڑے ماموں ہیں وہ آئے ہوئے تھے، بزرگ تھے، عبادت گزار تھے. ان کو ساری بات بتائی تو ماموں نے یہ کہا کہ جنات کو مٹھائی بہت پسند ہوتی ہے. بعض اوقات جنات کچھ بھی ایسا حربہ کرتے ہیں کہ وہ کسی انسان سے مٹھائی لے سکیں. تم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، تم لوگوں کی جب وہ گاڑی خراب ہوئی تو وہاں پر وہ مخلوق موجود تھی. شاید اسی نے گاڑی خراب کی تھی. پھر اس کا وہ وہاں پر ڈھابا بنانا ایک دم سے، کیونکہ پلک چھپکتے یہ بڑی سے بڑی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. جنات کو اللہ نے ایسی طاقت عطا کی ہوئی ہے، بنی بنائی وہ چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں. جس طرح سے حضرت سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو حکم دیا تھا کہ وہ تخت اٹھا کر لانا ہے، تو جنات کو یہ اللہ پاک نے ہی طاقت عطا کی ہے. تو اسے پلک چھپکتے وہ چیز وہاں پر حاضر کی، کیونکہ اس نے وہ مٹھائی لینی تھی. شکر کرو کہ تم لوگ محبت سے پیش آئے، تم لوگوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، تو اس نے وہ مٹھائی تم لوگوں سے لے لی.
اگر تم لوگ کوئی گالی گلوچ کرتے، بدتمیزی کرتے، غصہ کرتے تو شاید وہ تم لوگوں کو نقصان بھی دے دیتا، کیونکہ جب یہ مخلوقات کسی روڈ پر موجود ہوتی ہیں تو یہ گاڑیوں کو پلٹا دیتی ہیں، الٹا دیتی ہیں. بہت سے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس چیز میں ٹکرائے، پتہ نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. تو ایسے بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں. بے شک سب اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ جنات بھی انسانوں کے لیے یہ معاملات بناتے ہیں. تو دوبارہ کبھی بھی اتنی رات کو تم لوگوں نے ہائی وے کی اس سائڈ سے نہیں گزرنا، نہ ہی اس لنک روڈ پہ جانا. وہ پتہ نہیں کس سائڈ پر جاتا ہے، کس طرف جاتا ہے، وہ فل آگے ویرانے ہیں جس طرف سے وہ لنک روڈ لگتا ہے. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی، اسے ہم لوگ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. آج بھی میرا دوست یاسر جب بھی پاکستان آتا ہے، ہم وہ رات ضرور ہم لوگ یاد کرتے ہیں اس چیز کو، اس مومنٹ کو، اس چہرے کو. جو بزرگ آدمی تھا، بوڑھا شخص تھا، ہم لوگ حیران تھے. اسی مٹھائی کا پتہ چل گیا جب وہ مسکرا رہا تھا. اس کا چہرہ بھی بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، آنکھیں بالکل ایسی تھی جیسے پلک جھپکتا ہی نہیں تھا. لباس بھی اس نے ایسا پہنا ہوا تھا کہ جس طرح سے کوئی پرانے دور کا لباس ہوتا ہے، بالکل اس نے ایسے ایک چوغا ٹائپ پہنا ہوا تھا. پھر ہمیں احساس ہوا کہ وہ کوئی جن ہی تھا. اپنا آپ تو اس نے ظاہر کر دیا جب آخر میں وہ ویرانے میں کھڑا تھا. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ امجد آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی نعمان شیئر کر رہے ہیں. نعمان کہتے ہیں، میں سرگودا سیٹلر ٹاؤن کا رہنے والا ہوں. آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 10-12 سال پرانی بات ہے. بہت سخت سردی کا موسم تھا اور بڑی تیز بارش بھی ہو رہی تھی. میں اپنے ایک دوست کے گھر تھا، تو اس کے گھر سے بارش بہت تیز ہونے کی وجہ سے میں نکل نہیں سکا. جیسے ہی بارش رکی تو میں نے گھر واپس آنا تھا. گھر میں نے کال کر کے بتا دی تھی کہ جیسی بارش کچھ کم ہوتی ہے تو میں گھر آ جاؤں گا. میں اپنے دوست کی طرف پیدل ہی گیا تھا، کیونکہ اس کا گھر ہم لوگوں کے علاقے سے بہت دور نہیں تھا، قریب ہی تھا. تو جب بارش رکی تو تقریباً 1 بج چکا تھا. میں وہاں سے نکلا، بڑی ٹھنڈی رات تھی. میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، کیپ پہنی ہوئی تھی. میں چپ چاپ ایک راستے سے گزرتا ہوا جا رہا تھا. جیسے ہی میں مین سیٹلر ٹاؤن روڈ پر آیا تو وہاں پر جو سیٹلر ٹاؤن میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اکثر ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر بہت بڑے بڑے درخت ہیں، پرانے مکان ہیں اور ان کے آگے وہ بڑے بڑے درخت بھی ہیں. وہاں سے ہی میں گزر رہا تھا. تو وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں، اتنی ٹھنڈی رات، اتنی یخ رات میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی درخت کے نیچے. اس عورت نے بالکل کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. میری باقاعدہ اس عورت پر نظر پڑی. سامنے وہ عورت کھڑی ہوئی تھی اتنی رات کو، نہ کوئی اس کے ساتھ مرد نہ کوئی بچہ، بس اکیلی وہ درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی. میں نے اس کی طرف بس ایک نظر دیکھا، میں آگے چلا گیا. میں نے دھیان نہیں دیا. جیسے میں اپنے گھر پہنچا تو ہم لوگوں کا باہر ایک لان بنا ہوا تھا. ایک دروازہ لان کی طرف سے بھی گھر کو آتا تھا اور ایک مین گیٹ تھا. مجھے پتا تھا کہ اب رات بہت ہوگی، ابو سے مجھے ڈانٹ پڑے گی، تو میں ایسا کرتا ہوں، میں لان والے دروازے سے پھلانگ کر اندر چلا جاتا ہوں. تو میں جو لان والا چھوٹا دروازہ تھا اس کے اوپر سے میں نے جمپ کیا اور میں لان کے اندر میں نے چھلانگ لگائی. جیسے ہی میں وہاں پر میں نے چھلانگ لگائی، ابھی بھی بالکل ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی. میری نظر پڑی تو ہم لوگوں کے لان میں کارنر میں کافی گھنا ایک بڑا درخت تھا. میں نے اسی عورت کو ہم لوگوں کے گھر کے لان میں کھڑے دیکھا. جیسے میں نے لان میں چھلانگ لگائی، ایک دم سے میری نظر پڑی. بالکل لان کے ایک کارنر پر روشنی ہوتی تھی، وہ بھی جب ہم لوگ باہر رات کے ٹائم جب گیٹ لائٹ جلاتے تھے تو اس کی تھوڑی سی روشنی آتی تھی. جب میری اس پر نظر پڑی، میری بالکل ایسا لگا کہ جیسے میری جان ہی نکل گئی ہے کہ یہ یہاں پر کیسے. ایک لمحہ وہ مجھے نظر آئی اور وہ غائب ہو گئی. میں نے اتنی زور زور سے گھر کا جو انٹرسٹ ڈور تھا وہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، جبکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں وہاں پر پہنچ کر بھائی کو فون کروں گا تاکہ ابو کی نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو. لیکن میں تو ایسے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، سب جاگ گئے. جیسے لوگوں نے دروازہ کھولا میں بھاگا اندر، میں چیخیں مارنے لگ گیا. پہلے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے ہوا کیا ہے. پھر میں نے ان لوگوں کو جب سارا قصہ بتایا، وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. اسی رات ہم لوگوں کے لان میں عجیب و غریب آوازیں بھی آئیں اور باقاعدہ ایسا لگا
کہ جس طرح سے جو لان والی سائڈ پر ہم لوگوں کا گھر کا ڈور تھا، انٹرسٹ ڈور تھا، اس کو بار بار کوئی نوک کرتا تھا اور جس طرح سے لاک کو کوئی کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلے دن میری طبیعت بڑی سخت خراب تھی، جیسے بخار، خوف سا ایک طاری تھا دماغ پر۔ صبح اٹھ کر میں نے سب گھر والوں کو وہ جگہ بھی دکھائی تو ابو یہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی غیر میری مخلوق کو۔ میرے سر کا درد نہیں جا رہا تھا، آنکھوں سے پانی اور سر میں شدید درد تھا۔ تو میں نے پھر ایک ہم لوگوں کے اپنے سیٹل ٹاؤن میں مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس گیا، ان کو ساری بات بتائی، دم وغیرہ کروایا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس رات جو مخلوق دیکھی تھی وہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی۔ اکثر رات کے وقت یہ مخلوقات نکلتی ہیں اور آدھی رات کو یہ درختوں کے نیچے اکثر عورت کے روپ میں ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ان کو بلائے، ان سے ہم کلام ہو تو یہ باقاعدہ مدد بھی مانگتی ہیں اور ان کے ساتھ چل بھی پڑتی ہیں۔ پھر راستے میں یہ ان کے پر حملہ آور بھی ہو سکتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس انسان پر اپنا بسیرا بھی کر سکتی ہیں۔ مجھے جب یہ بات پتہ لگی میں بہت ڈر گیا اور اس کے بعد میں دیر رات کے گھر واپس نہیں آتا تھا۔ 1-2 ہفتے گزرنے کے بعد ہم لوگوں کے ایک محلے کا لڑکا تھا، اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ وہ قبرستان سے ہمیں بے ہوش ملا، سارے محلے میں یہ بات پھیل گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے یہ بتایا کہ اسی موڑ پر وہ جو درخت تھا وہاں پر ایک عورت تھی رات کے ٹائم، وہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا۔ اس عورت نے مدد مانگی، اس نے مدد کے لیے اس عورت کو بائک پر بٹھا لیا۔ وہ عورت اسے لے کے قبرستان چلی گئی۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں قبرستان میں پہنچا تو میں نے اسے کہا یہ تو قبرستان ہے۔ کہتا بس اس وقت اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ بے ہوش قبرستان میں ملا تھا اور وہ بہت زیادہ عرصہ بیمار بھی رہا تھا۔ تو یہ ہم لوگوں کے اپنے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نعمان آپ کا۔ اس لیے یہ کہانی جو ہیں یہ سب کی ٹرو سٹوریز ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ جو حادثے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر چیزیں بیتتی ہیں وہ اپنی وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو ان سے ایک لیسن بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی رات کے وقت ویرانوں میں، ایسے راستوں پر جہاں پر آبادی نہ ہو یا چلیں آبادی بھی ہو اور آپ کو لگے کہ اس ٹائم کوئی خاتون اکیلی نہیں نکل سکتی، آدھی رات کا ٹائم ہو اور کوئی خاتون آپ کو ایسے نظر آئے، خاص طور پر کالے لباس میں، تو آیت الکرسی پڑھ کے ان کے قریب جانا چاہیے، کیونکہ یہ مخلوقات عورت کے روپ میں ہی اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں کل کہانی آئے گی اور گھوسٹ سٹوریز پر آج ایک بہت ہارر سٹوری آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں رہے خوش رہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔